बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जनरल इलेक्शन 15 नवंबर 2020 को कंटेस्ट किया गया, जिसके नतीजे में पीटीआई के कैंडिडेट्स और आज़ाद उम्मीदवार बाजी ले जाने में कामयाब रहे। इलेक्शन के बाद जीबी असम्बली का पहला सेशन 25 नवंबर को हुआ और वो हल्फ बर्दारी की सूरत में तशकील दी गई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के इलेक्टेड नुमाइंदे और टेक्नोक्रेट के 6 फीमेल्स और 3 मेल मेंबर ने हल्फ उठाकर 33 सीट्स पर मुश्तमिल इस हल्फ बर्दारी सेशन को कंप्लीट किया और मिनिस्ट्री की सीट्स भी कंप्लीट की गई। इसके बाद चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के लिए बैरिस्टर खालिद खुर्शीद साहब का नाम भी फाइनल किया गया। तो नाज़रीन, ये थी ओवरऑल एक शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से। इसके अलावा बहुत से पहलू ऐसे हैं जिनको आज हम करेंगे उजागर और जिसके ऊपर करेंगे आज हम बात, जिनमें देखिए, अगर बात करें इस इलेक्शन के दौरान तो गिलगित बल्तिस्तान के अमन को भी बहुत नुकसान पहुंचा, जिसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। 2 वजूहात यहाँ पर बयान कर दूं तो एक, जो फेडरल के डिफरेंट पार्टीज से जो नुमाइंदे आए, लीडर्स आए, जिम्मेदारान आए, गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ फरमाए और आकर मुख्तलिफ सियासी ऐलानात करके गए, जिसके बाद उसका अजाला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को खुद करना पड़ा। इसके बाद दूसरी बड़ी वजह बताऊं तो गिलगित सिटी हल्का नंबर 2 में जो रिजल्ट की ताखीर रही, इस रिजल्ट की ताखीर की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने ही हाथों अपने इलाके के अमन को बरकरार रखने में नामुमकिन रहे। तो ये कुछ आज पहलू हैं और इन के ऊपर आज हम बात करेंगे अपने गेस्ट के साथ कि वो क्या तज्जिया रखते हैं इस हवाले से। आज के प्रोग्राम के गेस्ट को भी हम खुशामदीद कहते हैं। आए हमारे साथ पहले गेस्ट मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, प्रेसिडेंट ग्लोबल मीडिया एसोसिएशन है, एंकर पर्सन है नवीद सती साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, के साथ सेकंड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रेजिडेंट एडिटर इन डेली अखबार, कॉलमनिस्ट हैं, इसके अलावा एंकर पर्सन है मलिक ज़हीरुद्दीन बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम, जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज ये 2 स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तज्जिया करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के ऊपर, क्या फेयर इलेक्शन हुए या फिर नहीं हुए, क्या बीच की अंदरूनी क्या मामला थे जिनको आवाम के सामने जाहिर होना चाहिए, इसके ऊपर आज करेंगे हम बात। तो सबसे पहले नवीद साहब, आपकी तरफ में बढ़ती हूँ। पहला क्वेश्चन ही मेरा यही होगा कि आप क्या तज्जिया करते हैं, क्या तज्जिया रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो अभी इलेक्शन हुए साफ, शफाफ और गैर जानिबदार हुए या फिर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन था, हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से ममालिक जो है वो उसको बड़ी कीन नज़र से देख रहे थे। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क ने बड़े जो है वो भड़के भी मारी और बहुत कुछ देखने में नज़र आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमें देखने में नज़र आया कि पुरअमन हालात में बल्दियात जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है वो मुकम्मल हुआ। अब तो कैबिनेट भी मुकम्मल हो गई। जहाँ तक बात है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, ज़ाहिर है पहले हमने देखा कि बहुत सी इस तरह की कंप्लेंट्स रही हैं, यानी अपोजिशन जो है मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी पहले से ही जो है वो बहुत से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने कुछ यही बात की जी कि प्री पोल रिगिंग हो रही है। और मुस्लिम लीग नून ने तो ये भी कहा कि उनके जो जितने भी 7-8 वज़रा थे, साबिक वज़रा, उनको जो है वो पार्टी में शामिल कर लिया गया और गन पॉइंट में शामिल किया गया। बड़े इल्ज़ामात लगाए गए, इस्टेब्लिशमेंट पे भी इल्ज़ामात लगाए और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यही देखने में नज़र आया। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद जो निगरान वज़ीर आला थे उन्होंने इस चैलेंज को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज को जो है वो कहीं भी हम ये जो है जहाँ पे भी इलेक्शन होंगे वहाँ पर नहीं जो है वो तैनात करेंगे, बल्कि आपने देखा कि वो सिर्फ बाहर की हद तक मौजूद रही, रेंजर रही, जीबी स्काउट रहा, पुलिस रही। और उस गिलगित बल्तिस्तान के जो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ही मिलकर, ज़ाहिर है बाकी सूबों से भी तकरीबन 1100 के करीब नफरी बनाई गई। लेकिन इलेक्शन डे के दिन जो है वो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे, हमारी काफ़ी बड़ी टीम मौजूद थी, ये नहीं कह सकते कि किसी किस्म की धांधली हुई है।
ہاں اس کے بعد جو کچھ نظر آیا، اس کے بعد اگر حکومت بنانے میں کوئی اس طرح کی بات آ رہی ہے یا اس سے پہلے کی جو مسلم لیگ نون کی طرف سے، چلیں ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر ہم آ جاتے ہیں کہ کیبنٹ بنانے میں جو ہے وہ کون سے مسائل آئے یا پھر کس قسم کے وہاں پر کنورسیشن یا پھر اسٹریٹجی بنائی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہوئے، آپ کا مطلب یس میں آتا ہے. تو یہاں پر میں ظہیر الدین بابر صاحب کی جانب بھی بڑھوں گی. جی ظہیر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں کہ واقعی فیئر الیکشن ہوئے یا پھر نہیں؟ یہ دیکھیں، ہماری جو تاریخ ہے وہ بڑی بدقسمتی کے ساتھ اس میں الزامات لگانا اور الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دینا یہ ایک عام سی روایت ہے. تو میرے خیال میں جیسے نوید ستی صاحب نے فرمایا کہ اوورآل جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی دھاندلی کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. انٹرنیشنل جو آبزرور ہیں وہ بھی، ان کی بھی رائے بھی یہی ہے، اور جو ہمارے لوکل یعنی جو مقامی ملکی ادارے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے. دھاندلی کا کوئی ثبوت بھی کوئی بڑا سامنے نہیں آیا. آپ کے علم میں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کچھ ذرا سے بھی کچھ معاملات گڑبڑ ہوتے تو یقیناً یہ چیزیں جو ہے وہ قوم کے سامنے بھی آ جاتی، بین الاقوامی سطح پر بھی آ جاتی. میرے خیال میں جو پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ وہ کرتی رہی ہیں. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ گلگت بلتستان میں اکثر اوقات جو جن کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی لوگ جیتتے چلے آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی وہاں کا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ فنڈز کے ذریعے حل ہوں گے، اور فنڈز جو ہے وہ وفاقی حکومت دے گی. اگر آج ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کی کوئی جماعت وہاں پہ جیت جاتی تو یقیناً گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو امیدیں تھیں کچھ نہ کچھ مسائل حل کرنے کی وہ بھی پوری نہ ہوتی. تو یہ ایک میچورٹی میرے خیال میں گلگت بلتستان کے لوگوں نے دکھائی ہے، یا آزاد کشمیر کے لوگ جب الیکشن ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مسائل چلے ظہیر صاحب، پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس بار ہوئے، اوورآل کی بات کی، لیکن یہ جو گلگت حلقہ نمبر 2 میں رزلٹ کی تاخیر کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب اوورآل رزلٹ آیا غیر حتمی سرکاری نتائج کے طور پر، تو جو ہے پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ وہاں سے ون کر کے رات میں، صبح جب پتہ چلا سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کو ون کروایا جا رہا ہے، اور یہ کاؤنٹنگ میں بلکہ ری کاؤنٹنگ میں جو ہے وہ 3 دن لگنا، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دھاندلی کا یہاں پہ دھواں اڑا ہے یا پھر اڑایا گیا ہے؟ یقیناً یہ سوال اٹھ سکتا ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، تحفظات جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک حلقے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. یعنی اس کو اوورآل جب آپ یہ کہتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ٹینس ماحول میں مریم نواز اور بلاول بھٹو نے کس قدر کمپین وہاں پہ چلائی، اپوزیشن نے کتنا پریشر رکھا اس پہ. تو میرے خیال میں کسی نہ کسی حد تک وفاقی حکومت بھی پریشرائز تھی، اور جو وہاں کے الیکشن کمیشنر تھے وہ بھی پریشرائز تھے. یہ اکا دکا واقعہ ہے، یہ نوٹیبل ہے، مگر اوورآل جب ہم بات کرتے ہیں تو اوورآل ہمیں کوئی ایسا کوئی دھاندلی زیادہ الیکشن ہم اس کو قرار نہیں دے سکتے. نہیں دیکھا گیا، ٹھیک ہو گیا. پھر یہاں پر میں نوید صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی. نوید صاحب، حلقہ نمبر 2 گلگت، یہ جو ری کاؤنٹنگ کی گئی 3 دن تک، عوام نے مذاق بھی اڑا کے رکھا کہ کون سی لینگویج میں جو ہے کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، جس کی ری کاؤنٹنگ ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہی. کیا سلسلہ تھا؟ اوورآل تو آپ نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے، بٹ جب ہم بات کرتے ہیں گلگت حلقہ نمبر 2 میں، تو یہاں کیا سین آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دوسری رائے نہیں کہ یہاں پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے ایک حلقے کی وجہ سے باقی جو 23 حلقے ہیں اس پر بھی سوال اٹھے، اور باقی حلقوں سے بھی آوازیں اٹھیں. اور میں دیکھا کہ دیامت جو ڈویژن ہے وہاں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کے بعد اپلیکیشنز دیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ری الیکشن کروائے گئے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی. وہاں الیکشن کمشنر سمیت جو باقی جتنے بھی دیگر ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اگر اچھے طریقے سے شاید کر لیتے کام، کیونکہ لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جب پوسٹل بیلٹ پیپرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اس کی فورنزک کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں ظاہر ہے ہماری جب بات ہوئی الیکشن کمشنر سے بھی، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ پاسبل نہیں ہے کہ یعنی خود جو ہے وہ فورنزک کروا سکیں، اس کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہی یا پاکستان کے دیگر جو شہر ہیں وہاں پہ ہی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ ریزن رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اس ایک حلقے کی وجہ سے گلگت بلتستان کا الیکشن متنازع بنانے کی کوشش ضرور کی گئی، لیکن اس حد تک شاید وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ ہونا چاہیے تھا، یعنی ٹائم پہ ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ شاید ایک تاثر گیا، غلط تاثر جو ہے وہ جانے کی کوشش ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ نوید صاحب، جو ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا تھا کہ جو فیڈرل سے منسٹرز آئے ہیں اور جو پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں وہ آزاد گلگت بلتستان سے الیکشن کمپین نہیں کر سکتے، تو وہ برائے مہربانی واپس چلے جائیں، بٹ اس پر بھی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. تو کیا سمجھیں، گلگت بلتستان میں ایسے نوٹیفیکیشن صرف کاغذوں تک محدود ہیں؟
دیکھیں گلگت بلتستان کے الیکشن پر جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا ایون فیڈرل میں، اس کا جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کو نافذ کیا گیا گلگت بلتستان میں. تو ظاہر ہے وہ ایز اٹ از تو مشکلات تھیں، اس میں کافی حد تک مشکلات رہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے تقریباً 100 سے زائد نوٹسز جاری ہوئے مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں، جس میں ٹاپ پہ پیپلز پارٹی تھی، دوسرے نمبر پر تحریک انصاف تھی اور تیسرے نمبر پر مسلم لیگ نون تھی. تو اس میں ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ پیپلز پارٹی سمیت جو باقی جو دیگر پارٹیز ہیں انہوں نے بھی الیکشن کمشنر کے جو نوٹسز تھے اس کو شاید اس طریقے سے آن نہیں کیا یا انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے حکمراں جماعت ہے اس نے بھی یہی کوشش کی. بلاول بھٹو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 22 دن تک ان کا بڑا ایک کمپریہنسو شیڈیول تھا گلگت بلتستان کا. اس کے علاوہ اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ماضی کو دیکھتے ہوئے تو ماضی میں پیپلز پارٹی کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گورنر ہوتے تھے وہ گورنر وفاق سے جاتا تھا اور فل پاور کے ساتھ جاتا تھا، یعنی وفاقی وزیر کی پاور کے ساتھ وہ وہاں جا کے بیٹھتا تھا. اگر نون لیگ کی بات کریں تو برجیس طاہر صاحب وہاں پہ موجود تھے، ان کے پاس وہ گورنر بھی تھے اور پاورز بھی تھی. لیکن اس اب کی بار ہم نے دیکھا ہوگا گورنر لوکل تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر مختلف طرح کے 3 بڑے گروپس بھی موجود تھے. پی ٹی آئی کو جو سیٹس ملنی تھیں، اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچ بھی لیتے ہیں کہ جناب دھاندلی کی گئی، تو پی ٹی آئی نے 24 میں سے صرف 10 سیٹیں لی ہیں. اس کے علاوہ تو باقی آزاد حیثیت میں جیتنے والے ہیں، وہ آزاد حیثیت میں ہیں جو تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں بھی کھاتے رہے ہیں. وہ بارہا کہتے رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے، لیکن کی کوئی ٹکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 وہ. چلے ٹکٹ کے اوپر بھی میں بات کرتی ہوں. ابھی پہلے تو ظہیر الدین بابر صاحب آپ سے ایک بہت ہی شارٹ سا کویشچن میں کرنا چاہوں گی کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی یا پھر بنائی گئی؟ جی میرے خیال میں بنائی گئی کا جو تاثر ہے، پھر اس سے یہ جو ہے وہ تاثر ملتا ہے کہ یہ دھاندلی کی گئی. جیسے نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسا بڑا دھاندلی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ اس کو دھاندلی زدہ قرار دینا چاہتی تھی. اگر دھاندلی نہیں بھی ہوئی تو انہوں نے یہ تاثر مضبوط کیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی دھاندلی ہوئی ہے. وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہاں پہ جیتے گی پاکستان تحریک انصاف ہی، مگر وہ یہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو دباؤ میں لایا جائے، وزیر اعظم عمران خان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. اگر وہ جیت جائیں گی تو ہم دھاندلی زدہ کہیں گے، اگر ہم جیت گئے تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان مقبولیت کھو بیٹھے ہیں. تو یہ صحیح، چلیں ٹھیک ہے. اوورآل مینس کہ بنی حکومت آپ کے تجزیے کے مطابق. تو یہاں پہ نوید صاحب ابھی آپ نے ٹکٹ کی تقسیمات کے حوالے سے بات کی. پہلے تو میں یہاں پہ ایک بات ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ابھی گلگت بلتستان میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ابھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جج کی ہی نہیں جا سکتی، بیکاز وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ابھی بنی ہے اور پرفارمنس دکھنے میں ٹائم لگے گا. تو گورنر صاحب کون سی پارٹی کے ہیں مجھے اگر وہ بتا دیں، کہاں کے نمائندے ہیں، فیڈرل کے نمائندے نہیں ہیں، ان کی پرفارمنس کو کتنا ٹائم پیریڈ ہو گیا، ان کی پرفارمنس کو کیا ہم جج نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ ٹکٹ کی تقسیمات کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ آپ نے خود ابھی نوید صاحب بات کیا کہ ٹکٹ جن کو جو حقدار تھے، جو یہ ہوپ رکھ رہے تھے، ان کو تو بالکل دیوار سے لگایا گیا اور ٹکٹ ان بندوں کو دیا جو چھتری سے اتارے تھے انہوں نے. بالکل. دیکھیں ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے ہیں، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اگر نقصان پہنچایا ہے تو وہ وفاقی وزیر بھی ہیں اور وہاں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ پہلے سے موجود تھی. گورنر جو تھے وہ یہاں سے جو جاتے تھے اسلام آباد سے ڈیفینیٹلی وہ پاور لے کے جاتے تھے. وہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پارٹیز میں شمولیت اختیار ہوتی تھی بلکہ تمام عہدے جو ہیں وہ تقسیم بھی کیے جاتے تھے. اب کی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنر جو ہے ان کا ایک الگ سے گروپ موجود تھا. ابھی جو دوسرا گروپ وہ الگ سے موجود ہے. سید جعفر شاہ مرحوم اللہ ان کو جنت سے پینلز بنے ہوئے ابھی تو فی الحال جی پینلز بنے ہوئے تھے جی بالکل 3 الگ الگ گروپس موجود تھے. پھر فیڈرل سے تاخیر کی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وفاقی وزیر ہیں وہ گلگت بلتستان کے بارے میں شاید اس طریقے سے نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے سیف اللہ نیازی ہوں یا علی امین گنڈا پور ہوں یا باقی جو دیگر یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کر ٹکٹ کی جب تقسیم ہوئی تو ہمیں یہ اندازہ تھا کہ جو بلتستان کے ایریا سے بہت سے لوگ ہیں، اسی طرح دیامر اور دیگر جو ایریاز کے لوگ ہیں جن کی عوام کے اندر ڈیپتھ ہے، جن کے جو بڑے عرصے سے تحریک انصاف کے لیے کام کرتے رہے ہیں، جو جتنی بھی یعنی پی ٹی آئی کی وہاں پر لوکل قیادت سمیت وہ ان کے ساتھ دے رہی تھی، لیکن
اس کے باوجود کچھ چند پیرا شوٹرز کو آپ کو علم ہے کہ ان کو ٹکٹس دیے گئے اور وہ ان کو ہرانے کے لیے پھر دو طرف سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ کوشش ہوئی. ایک تو وہ تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے, جو جینون امیدوار تھے, جو بڑے عرصے سے جو 2015 کا الیکشن بھی لڑے تھے, جن کے ساتھ یوتھ بھی تھی, پوری ہم نے دیکھا سیٹ اپ موجود تھا, لیکن مسلم لیگ نون سے جانے والے جو تھے وہ ٹکٹ تو حاصل کر گئے کیونکہ ظاہر سابق وہ وزیر بھی رہے تھے, لیکن ان کو ہرانے میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کا بھی اپنا بڑا جو ہے وہ کردار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ظاہر سی بات ہے, انہوں نے صاف ہی کہا کہ لوٹوں کو نہ ہم سپورٹ کریں گے نہ عوام کو کہتے ہیں کہ سپورٹ کریں. یہاں پر نوید صاحب, چونکہ میں یہ بات ابھی ظہیر صاحب سے بھی پوچھوں گی, اگر میں یہ کہوں کہ گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی کی تحریک انصاف کی جو ہے وہ پرفارمنس دکھی ہمیں, یہ گورنر کی پرفارمنس کی صورت میں, اس کے علاوہ ابھی الیکشن کے بعد جتنے بھی پروسیس چلے ہیں یہ کیبنٹ کمپلیٹ کرنے تک, یہ جو ٹکٹ کی تقسیمات میں جو کرپشن ہوا, میں تو اس کو کرپشن کہوں گی, آپ کے تجزیے کے مطابق, میں نہیں جانتی آپ کیا کہیں گے اس کو, بیکاز ایز یو نو کہ 75,000 پر کینڈیڈیٹ لیا گیا. اسی کے برعکس اگر ہم باقی پارٹیز کو دیکھیں تو انہوں نے ایک اسپیسیفک سے اماؤنٹ 10-20 میکسیمم کر لیں 30,000 پر کینڈیڈیٹ سے چارج کیے گئے. تو یہاں پر بھی یہ کرپشن کسی کے سامنے اس طریقے سے بات نہیں آئی. اس کے علاوہ وداؤٹ انٹرویو جو ہے ٹکٹ دیے گئے. مجھے بتائیں یہاں پہ میرٹ کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی پھر پی ٹی آئی کی جانب سے, اور اس کے علاوہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو دوبارہ سے اٹھا کے آرگنائزرز بنائے جا رہے ہیں. یہ اوور آل کرپشن نہیں ہے تو پھر کیا ہے, مجھے بتائیں. دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جہاں پر ایک طرف ظاہر نظریات کی بات کی جاتی ہے, پھر ظاہر ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو تحریک انصاف سے تقریباً 15-10 سالوں سے وہاں پر موجود تھے, وہ اس وقت تحریک انصاف کا انہوں نے ساتھ دیا جب خان صاحب کے بارے میں اوپنلی کہا جاتا تھا وہاں پر کہ یہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں, اور وہ لوگ ہمیں الیکشن میں جب ان کو الیکشن سے پہلے جب ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو ہمیں بڑے وہ روتے ہوئے بھی نظر آئے کہ ہم نے ایک پارٹی کے لیے بڑا کام کیا, اور اس وقت تک صرف چند لوگوں کو صرف یہ دیکھا گیا کہ جناب ان کے پاس پیسہ بھی ہے, وہ صوبائی وزیر رہے اس لیے ان کو ٹکٹ دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کچھ جو گلگت بلتستان کا جو اگر ہم الیکشن اوورال دیکھیں تو وہ کوئی نظریاتی بنیادوں پر الیکشن نہیں لڑا گیا, وہ الیکٹیبل کی سیاست کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ وہ ناکام رہے, اور اس میں ناکامی مسلم لیگ نون کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا کریکٹر ہے. ادروائز شاید یہ بھی مشکل ہوتا تحریک انصاف کے لیے جو آزاد حیثیت میں لوگ جیتے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ نون نے اپنے جتنے بھی جانے والے لوگ تھے, جانے والے صوبائی وزیر تھے اس وقت سابق, ان کے خلاف بھرپور کمپین کی مسلم لیگ نون نے. اور مسلم لیگ نون نے جیسے کہ حافظ حفیظ الرحمان وہ خود برملا کہتے تھے کہ ہمارا مقصد صرف لوٹوں کو ہرانا ہے, اور مریم نواز بھی جہاں پہ کہیں جلسہ کیا آپ نے دیکھا ہوگا دیامر میں گئیں یا بلتستان میں گئیں. بالکل جی ایسا ہی ہے, نون لیگ نے تو بڑا کردار ادا کیا, اس میں کوئی شک نہیں. ظہیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے بھی بات کی کہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے بھی گورنمنٹ آئے ہی نہیں تو ان کی پرفارمنس میں کیا بات کریں. ابھی آ گئی, کیبنٹ کمپلیٹ ہوگی, حکومت بن گئی, ابھی بھی کہتے ہیں کہ پرفارمنس پہ کیسے بات کی جا سکتی ہے. تو یہ جو پوائنٹس میں نے گنوائے, میں نے کاؤنٹ کروائے, یہ کیا ان کی پرفارمنس میں شمار نہیں ہوتا پھر؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ایک روایت تھی اور پاکستان تحریک انصاف اس بات سے بخوبی آگاہ تھی کہ حکومت انہی کی بنے گی. جب آپ کو اس بات کا یقین ہو اور آپ کو اس تاریخ سے آپ آگاہ ہوں کہ جو وفاق کی حکومت ہوتی ہے وہی بنے گی, تو پھر لامحالہ طور پر اسٹریٹجی جو مختلف ہوتی ہے. جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے گین کیا اس سے, یعنی کہ وہ جانتی تھی کہ یہ جو کچھ ہوگا یہ جیت جائے گی, وہ میکسیمم ڈیمیج کرنا چاہ رہی تھی, انہوں نے میرے خیال میں میکسیمم ڈیمیج کیا. دوسرا جو آپ بات کر رہی ہیں کہ نظریاتی سیاست نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو ٹھیک ہے لوٹا ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جاتی ہے, مگر کی جاتی ہے وہ تو عام یوزولی سی بات ہے. میں ظہیر صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ہم پی ٹی آئی کی پرفارمنس کو ابھی ان چیزوں کے بہاف پہ جج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ نہیں بنی صحیح سے تو ابھی ہم ان کی کوئی پرفارمنس جج نہیں کی جائے گی, یہ بات صحیح ہے پھر؟ جی بالکل درست بات ہے. جب تک حکومت بنے گی, کیبنٹ بنے گی. مجھے پھر بتائیں گورنر صاحب کون سی پارٹی کے ہیں, کہاں کے نمائندے ہیں, ان کی پرفارمنس پہ کیوں نہیں بات کی جا سکتی؟ گورنر کسی بھی جماعت کے ہوں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا, مگر فیڈرل کا نمائندہ نہیں ہے,
उनको कितना टाइम पीरियड हो गया? नहीं, फेडरल का नुमाइंदा, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन वो उस तरह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आप ये बात हकीकत है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो मुंतखब लोग होते हैं, ये उनका काम होता है, और जब उनका टेन्योर शुरू होता है, जब उनके वजारतों की तकसीम होती है, जब उनकी वज़ीर आला बनता है, उसके बाद ही फिर उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठते हैं, सवालात उठते हैं। लेकिन यहाँ मैंने ओवरऑल पार्टी को मेंशन की, मिनिस्ट्री को तो की नहीं, चला अभी मिनिस्ट्री पर भी बात करते हैं। अभी जो मिनिस्टर्स इस वक्त फाइनल हो चुके हैं, आप भी जानते हैं कि कुछ दिन पहले इन मिनिस्टर्स को अपनी मिनिस्ट्री पसंद नहीं आई और इन्होंने कहा कि मुझे ये मिनिस्ट्री नहीं, ये वाली मिनिस्ट्री दी जाए। तो ये सिचुएशन भी देखी, तो आप क्या समझते हैं कि जो मिनिस्टर्स अभी जिस मिनिस्ट्री के लिए मुंतखब किए गए हैं, क्या वो उन सीट्स के लिए एलिजिबल थे? आप समझते हैं सुइटेबल थे? देखिए, यहाँ पे सियासत होती है, और जो मुनाफे वाली बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर माल ज़्यादा होता है, हर मिनिस्टर उधर जाता है। फिर जो हुकूमत होती है या बिलखसूस जो लीडरशिप होती है, वो लोगों को ओबलाइज करती है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसमें हमको प्रेडिक्ट करना हमें ज़रा मुश्किल होगा जब तक उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। बस औक़ात ये देखा जाता है कि एक शख्स को मिनिस्ट्री पसंद नहीं आई और उसके बावजूद वो उसमें जो वो डिलीवर होता है। तो मेरे ख्याल में जो डिलीवर करना है, ये ख़ुद वज़ीर की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मिजाज का आदमी है। क्या वो चाहता है कि वो परफॉर्म करे, या वो ये समझता है कि अब वो 5 साल के लिए आ गया है, उसकी तवज्जो दीगर जो उसके अपने ज़ाती मफादात है उसकी जानिब मबज़ूल हो जाती है। ये पर्सन इसका मतलब कि आवाम वेट करे, परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद इसके ऊपर बात करें। नवीद साहब क्या कहना चाहेंगे? मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्री जिस सीट के हवाले से दी गई है, सूटेबल है सब के सब, या आप समझते हैं कि कुछ को जो है कोई और सीट मिलनी चाहिए थी? देखें, सबसे पहले तो एक ये देखना होगा कि काबीना में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और उस पर आवाज़ उठ रही है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई कैबिनेट है, उसमें किसी खातून का कोई रोल नहीं है। यानी आप उसमें देखें तो वो लोग तो लेके आए गए जो मुस्लिम लीग नून से, जिनको पार्टी में शामिल किया गया, उसके बाद वो हार गए। हारने के बाद फिर उनको किसी न किसी ज़रिए से दोबारा से कैबिनेट में शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन ख़वातीन को नहीं शामिल किया गया। ये एक बड़ा अलमिया है कि ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान का अगर हम देखें तो 7,45,000 में से 4 लाख तकरीबन ख़वातीन का वोट है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है नवीद साहब, जब ये आपने रेस किया ना कि वुमेन्स का इसमें इस तरह से पार्टिसिपेशन ना करवाना। बिल्कुल, ये देखें, ये गिलगित बल्तिस्तान की एक में हम समझते हैं, हम ज़रा काफ़ी एरियाज़ में हम भी क्या है, गिलगित बल्तिस्तान में जो रेशो है एजुकेशन की, स्पेशली ख़वातीन की, वो बहुत बड़ी रेशो है। हम उसको आप अगर किसी भी सूबे से कंपेयर करें तो वो बेहतर पोजीशन है ओवरऑल अगर हम देखें ख़वातीन के हवाले से। तो हाँ, दयामर के कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर हम देखने में नज़र आया कि रवायती तौर पर वहाँ पर कुछ नाम्स और कुछ कल्चर ऐसे हैं कि जहाँ पर ख़वातीन को शायद उस तरीके से वोट देने का हक़ नहीं है। लेकिन इस दफ़ा हमने ये भी देखा कि वहाँ पर भी ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर वहाँ पर वोट बनाया गया, फिर वोट कास्ट करने की भी बात की गई। तो ओवरऑल वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें नुमाइंदगी नजर आनी चाहिए थी, जो कि नवीद साहब, अगर मैं सॉरी हियर टू कट यू ऑफ, लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि जो टेक्नोक्रेट्स पर जो हजरात अभी आए हैं उनमें तो 6 फीमेल्स हैं ना इस वक्त, तो आप क्या समझते हैं कि जो टेक्नोक्रेट हजरात हैं वो अपने सीट के लिए एलिजिबल थे, कैपेबल थे? देखें, यहाँ पर क्योंकि सियासी जोड़ तोड़ चलता है, तो वहाँ पर ये हुआ कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला और अगर मुझे उन्होंने किसी तरीके से एडजस्ट करना है, तो हो सकता है कि मेरे किसी रिलेटिव को, किसी फीमेल को वो उसमें लेके आ जाएं, असम्बली में लेके आ जाएं। तो मेरिट की बात तो शायद उस तरीके से नहीं हुई। और दूसरी बात है, इस वक्त जो कैबिनेट में मौजूद है, जो स्पेशल सीट की अगर हम बात करें, वहाँ पे एक सादिया दानिश जो पीपल्स पार्टी से है, उनके अलावा कोई तजर्बाकार या कोई उस तरीके से गिलगित को रिप्रेजेंट करने वाला मुझे नहीं नज़र आ रहा है असम्बली में इस वक्त। वो क्योंकि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी से हैं, वो अपोजिशन में होंगी, और बाकी दीगर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई ऐसी खातून सामने आई हो कि जो पढ़ी लिखी भी हो, जिसका तजर्बा भी हो। और बिल्कुल, अभी आपने कहा पढ़ी लिखी, तजुर्बा, ये सब चीजें तो इग्नोर कर दिए गए, जैसे कि टेक्नोक्रेट की शराइत में ये चीजें शामिल ही नहीं है। हमें तो ये चीज देखने को मिली, इट मींस के जो हकदार थे उनका हक पीटीआई ने यहाँ पर भी दबोचा अच्छे अंदाज में। ज़हीर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? नवीद साहब की बात को इन्वेस्ट करना चाहेंगे आगे?
جی بالکل، دیکھیں ایک آئیڈیلزم جو ہوتا ہے اور زمینی حقائق ہیں ذرا مختلف ہوتے ہیں. اس میں سیاستدان جو ہے وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. کہتا وہ ہے جو عوام سننا چاہتے ہیں، کرتا کچھ ہے وہ جو اس کو سوٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں ایسا ہی ہوا ہے گلگت بلتستان میں. ہمارے یہاں جیسے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے. وہ خواتین کے جو ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے اس بات کا بھی امکان ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں مشیروں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے تو ایک نمائندگی دینے کے لیے. مگر اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ حکومت سازی کی جائے اور کم سے کم لوگوں کو ناراض کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے. تو یہ پالیسی اختیار کی گئی ہے. آنے والے دنوں میں بھی اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ خواتین کی نمائندگی کسی نہ کسی شکل میں ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ بہت آف یو فار جوائن آس. اور ناظرین آج ہم نے بہت سے پوائنٹس پر بات کی جن پوائنٹس پر آج تک ابھی تک کھل کے بات نہیں کی گئی تھی. اور نوید صاحب نے لاسٹ میں بہت ہی اچھا پوائنٹ بھی اٹھایا کہ خواتین کو جو ہے صوبائی لیول پہ منسٹری سیٹ تو دینا تو دور کی بات ہے. یہاں پر جو پی ٹی آئی خود ٹیکنوکریٹ کے لے کر آئے ہوئے، یہ میرے پاس ان کی کوالیفیکیشن لسٹ بھی موجود ہے جس میں کوالیفیکیشن پتہ چل رہی ہے کہ کتنی ہے. ماسٹر شرط ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایکسپیرینس شرط ہے اس میں، اور یہ سب چیزیں بہت اچھے سے نظر انداز کی گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے پیسہ ہوگا تو آپ کو سیٹ ملے گی. جیسا کہ فیڈرل منسٹر صاحب کہہ کے گئے تھے پیسے لو اور ووٹ دے دو، سیم اسی طرح پیسے دو ہمیں اور سیٹیں لے جاؤ. تو یہ عوام کے ساتھ، عوام کے مستقبل کے ساتھ جو اتنا اچھا مذاق کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ تو 5 سال میں گلگت بلتستان کے عوام خود بھگتیں گے اور بہت اچھے سے پھر بھگتیں گے. اور ناظرین یہ وہ فیکٹس تھے جن کے اوپر بات کرنا ضروری تھی. اور فیڈرل کے نمائندے ڈفرینٹ پارٹیز کے گلگت بلتستان آئے، سیاسی اعلانات کر کے چلے گئے. گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے، ہم بنائیں گے، ہمارے علاوہ تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. تو یہ سوال ہے ان سے، جب آپ ان کی گورنمنٹ اقتدار میں تھی تب پھر کیوں نہیں سوچا گلگت بلتستان جو ہے صوبہ بن سکتا ہے اور صرف ہماری ہی گورنمنٹ میں بنے گا. وہاں پر آ کے اپنے ہی پچھلے سٹیٹمنٹس کو، نہ ان کو کوئی پچھلا سٹیٹمنٹ دکھانے والا بندہ وہاں پر تھا جن کے ساتھ ان کے پروگرام ہوئے. اسپیشل بلاول صاحب کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی یہ بات یہاں پر کہ بلاول صاحب بڑے مزے سے دبنگ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آئینی دائرے میں لانا، صوبہ بنانا صرف اور صرف پیپلز پارٹی کا کام ہے، صرف اور صرف میرا کام ہے، میں ہی کر سکتا ہوں. تو بلاول صاحب جو آپ نے پچھلے سٹیٹمنٹ اپنے جاری کیے تھے اس میں پھر کیوں کہا کہ گلگت بلتستان کو جو ہے صوبہ بنانا پاکستان کے مفاد میں نہیں؟ تو یہ چیزیں تو اس وقت آپ لوگوں کو بھول جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے. تب آپ لوگوں کو اپنا کام ہوتا ہے. گلگت بلتستان کے لیے سب سے بڑا دن 1 نومبر آزادی کا دن ہوتا ہے، جہاں پہ آپ سب کو گلگت بلتستان کے عوام کے درمیان ہونا چاہیے اور وہاں آ کر ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے. نہ کہ 5 سال بعد جب الیکشن کا دور آئے، الیکشن کا وقت آئے تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے چہرے دکھا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ہیں یہاں پر، آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو ناظرین یہ فیکٹ اینڈ فگرز آپ لوگوں کو خود اس کے اوپر سوچنا چاہیے، ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور چونکہ گلگت بلتستان کے جو مستقبل کا اگر ہم مستقبل کی بات کریں تو یقیناً وہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.